क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इसी मुआशरे में पेश आने वाला एक अंदोनाक वाकया। सीएम पंजाब की महफूज पंजाब पॉलिसी के अंदर बच्चों के हवाले से सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है। अपनी ही रगों में दौड़ने वाला खून जब नफरतों की आमाज गाह बन जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। एक मासूम बच्ची दुनिया से क्या सवालात करते गुजर गई, कम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। हमारी यही कोशिशें, काविशें, जुस्तजू, लगन इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड है जिसका नाम। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 394। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 471। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 21। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 2421। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद से है। यानी वजीराबाद के इलाके में जुर्म का एक ऐसा हैबतनाक वाकया, एक ऐसी दास्तान कि जिसने वहां के रहने वालों को और खासतौर पर हम सबको हैरानी और परेशानियों से दो चार कर दिया कि आखिर आज का मुआशरा किस मोड़ पर आ गया है समझ में नहीं आता। जब सगे खून के रिश्ते मांग पड़ जाएं, मोहब्बतें चाहते, राह की दहलीज पर हिचको लिखा रही हों, तो फिर इसके बाद बाकी कुछ नहीं रहता। इस पूरी दास्तान का लुब्ब-ए-लुबाब सिर्फ यही है कि सगे रिश्ते जब अपनाइयत से दूर हो जाएं तो मासूम बच्चे आखिर क्या करें। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम आप तक पहुंचाना इसलिए चाहते हैं ताकि आप भी गवाह रहें और होने वाली जराइम की मज़मूम कार्रवाइयां आप तमाम ख़वातीन और हज़रात के सामने आ जाएं। होने वाले जराइम की बाबत हर एक को आगाही रहे कि कौन सा जुर्म कहां, किस मकाम पर, किस जगह जारी और सारी हुआ। इसी नाते हम पाकिस्तान के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया जाकर आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात के लिए उन केस फाइल्स को तलाश करते हैं कि जो कहीं न कहीं कोई न कोई
اہمیت کے حامل ضرور ہیں۔ اسی تناظر میں ایک واقعہ گجرانوالہ کے علاقے وزیر آباد میں منظر پر ابھرا۔ کیا آپ جانتے ہیں مجھے ایک درندہ صفت انسان نے قتل کر دیا، لیکن میں آج بھی اس کا نام نہیں لوں گی۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ دل ہلا دینے والی ایک داستان ہے۔ بچوں کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ ہو یا بچے منظر سے غائب ہوں تو بغیر کسی ڈیلے کے قریبی پولیس اسٹیشن یا 15 کو کال کریں تاکہ ہم اپنا قانونی پروسیس شروع کر سکیں، تلاش شروع کی جا سکے اور ایسا کوئی بھی اندوناک واقعہ نہ ہو سکے۔ یہ معاملہ کسی غیروں کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو جا پہنچا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے اس معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ خون کے رشتے کہاں کس سرد موہری کا شکار ہیں، اور پھر انسان کے ذہنوں میں موجود رشتوں ناتوں کی پہچان کہاں کھو گئی ہے۔ وہ رشتے کہ جنہیں ابدی رشتے کہا جاتا ہے۔ جس پر معصوم بچے فخر کرتے ہیں، انہی فخر کرنے والے رشتوں نے ایک ایسی اندوہناک تاریخ لکھ دی کہ جو شاید رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہ کی جا سکے۔ وزیر آباد کے علاقے میں یہ موجود ایک خوشحال گھرانہ ہے۔ یہ دو بھائی بیرون ملک سے یہاں اپنے وطن آئے ہوئے ہیں چھٹیوں پر۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ بہت غور سے دیکھیے گا۔ ایک ایک موڑ حیران کن ہے، ایک ایک لمحہ ناقابل یقین۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے یہ دونوں بھائی اپنی بہن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ نہ کوئی مشکل نہ پریشانی، زندگی خوشحالی میں گزرتی جا رہی ہے۔ یہ معصوم سی بچی کہ یہ جس کا ددھیال ہے، یعنی پھوپھی، چچا اور باپ کے مرہون منت یہ زندگی کے شب و روز بتا رہی ہے۔ اس بچی کے والد چونکہ بیرون ملک رہتے ہیں تو یہاں وطن میں یہ سگی پھپھو اس معصوم بچی کی نگہداشت اور دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔ اور یہاں موجود یہ چچا بھی اس بچی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور یہاں اس موڑ پر سگی بہن اپنے بھائی کو بتا رہی تھی رشتہ ہے تو اس رشتے کے لیے بڑے بھائی سے بات آپ نے کرنی ہے کہ بھیا میرا ایک رشتہ آیا ہے آسٹریلیا سے اور بہت اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ ایک بار مل لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا میں اس گھرانے میں خوش رہوں گی یا نہیں۔ پریشانی والی بات تو نہیں نا، تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا نا، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ بھائی سے پھر آپ نے بات کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ بھائی سے میں خود بات کروں گا۔ یہ بھائی اپنی بہن کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں بڑے بھائی صاحب سے تمام تر باتیں کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ جی میں پاکستان آیا ہوں صرف 3-4 دن کے لیے، وہ پراپرٹی کے جائیداد کے مسئلے ہیں، میں نے پھر چلے جانا، پھر پتہ نہیں کب آؤں۔ بھائی بات سنیں۔ جی چلے میں کرتا ہوں تھوڑی دیر تک، میں ذرا بھائی کی بات سنوں۔ اور ناظرین، کچھ ہی دیر بعد یہ بات بڑے بھائی تک جا پہنچی۔ انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کس کے ساتھ؟ کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ شادی کرنا چاہتی ہے؟ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ پریشان ہے، کھل کے بتا نہیں رہی۔ لیکن کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ لڑکا کون ہے؟ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں تم وہ عمل کر رہی ہو کہ جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ یہ کہنے لگی کہ بھائی
ایسا کچھ نہیں ہے، ایک رشتہ آیا ہے کہ جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اسے ضرور پورا کر دیں، ورنہ منع کر دیجیے گا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. بیٹی ہے وہ تم سے پتہ کتنا ہی اٹیچ ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. جب تک وہ بڑی نہیں ہوگی ابھی تم شادی کے بارے سوچنا بھی نہیں ہے. بڑا بھائی کہنے لگا، اور ویسے بھی تم ابھی شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ابھی تو اس بچے کے پرورش کے دن ہیں. تم سوچو تو صحیح، اگر تم رخصت ہو کر یہاں سے چلی جاؤ تو یہ معصوم بچی کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ ڈھونڈوں گا لیکن اچھا ڈھونڈوں گا. پہلے میری بچی کو تو بڑا ہونے دو. وہ دیکھو تم سے کتنی اٹیچ ہے. اس بچی کی پھپھو اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی، اس طرح تو میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ اس کی پرورش کا معاملہ درپیش ہوگا. میں تمہارے فائدے کے لیے بول رہا ہوں، تمہارے لیے اچھا رشتہ ہی ڈھونڈوں گا، لیکن بھائی ڈھونڈوں گا لیکن اچھا ڈھونڈوں گا. پہلے میری بچی کو تو بڑا ہونے دو. وہ دیکھو تم سے کتنی اٹیچ ہے. بہرحال گھوم پھر کر بات ایک ہی موضوع پر آ رہی تھی کہ اس بچی کی تربیت کا کیا ہوگا، پرورش کیسے ہوگی، اور یہ بچی پروان کیسے چڑھے گی. ایک دفعہ بات تو سن لیں، لا کے تو دیکھیں آپ. نہیں پلیز ایک دفعہ ہم کو مل تو لیں آپ. پھپھو یہ سوچنے لگی کہ کیا یہ بچی میرے پیروں کی بیڑی بن گئی ہے کہ جب تک یہ پروان نہ چڑھے، جب تک اس کی پرورش نہ کروں میں زندگی نہیں گزار سکتی، اپنا گھر نہیں بسا سکتی. یہی سوچیں اس خاتون کے ذہن میں گردش کرنے لگی. آپ کے بعد وہ ادھر آتا بھی ہے، محلے والے باتیں کرتے ہیں، پھر مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ باتیں اب آپ مجھے بتا رہی ہو. بھائی ایک دفعہ آپ بہن کی بات مان لینا، مل لینا آپس سے، ایک دفعہ مل لینا. اس کا کدھر ہے نمبر 2 مجھے. اسی دوران ان دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ چلو اس شخص کو بلاؤ کہ جو آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے اور جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. ہم دیکھ تو لیں کہ آخر وہ کون ہے اور کس سٹیٹس کا ہے. السلام علیکم، میں عائشہ کا بھائی بات کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، پھر تم آ جاؤ، میں مل لیتا تمہیں. ہاں جی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چلو، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. ٹھیک ہے، چلو آتا ہے تو دیکھتے ہیں. بھائیوں کی فرمائش پر اس شخص کی آمد ہو گئی کہ جو ان کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. میرا نام کلیم ہے، میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، پچھلے 3-4 سال سے میرے پاس نیشنلٹی ادھر کی. اچھا، تو میں الحمدللہ اچھا روزگار کماتا ہوں. آپ ادھر کیا کام کرتے ہیں؟ میں ادھر اوبر چلاتا ہوں. اوبر. جی. تو کتنے پاؤنڈ کما لیتے ہیں مہینے کے؟ نہیں سر، پاؤنڈ نہیں، میں ادھر آسٹریلین ڈالر کماتا ہوں، جو کہ تقریباً منتھلی 3500 سے 4000 ڈالر بنتے ہیں. تو تمہارا میری بہن سے رشتہ یا تعلق کب سے ہے؟ میرے سر ان سے فون پہ بات ہوتی تھی کافی عرصہ پہلے کی. ٹھیک ہے، پھر آپ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تمہاری نہیں سے سر، بات؟ انہوں نے آپ کو بتانا تھا. میں نے بلکہ اس لیے ان کو بتایا تھا خود کہ آپ کو بتا دیں، تاکہ ظاہر معاشرہ بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو اس لیکن آپ نے بہتر سوچا اس کا مستقبل. جی میں تو انشاءاللہ اس کا بہتر سوچوں گا. ابھی کیا سوچا آپ نے؟ ظاہر یہ بچی ابھی چھوٹی ہے، تو میں تو بلکہ اس کو بھی ساتھ لے جانے کا چاہ رہا ہوں، لیکن کچھ مجبوری وغیرہ ہے تو اس کو بھی نہیں لے جا سکتا. لیکن فی الحال ان کو، لیکن آپ کو پتا یہ بچی اسے کیا کہتی ہے؟ جی پوچھو تو صحیح. جی مجھے انہوں نے بتایا. کیا کہتی ہے؟ تو ماما ہی بولتی ہے ان کو. آنے والے شخص نے اپنا مکمل تعارف کروانا شروع کر دیا. یہ دونوں بھائی بہت غور سے آنے والے کی باتیں سن رہے تھے. آخرکار ہونے والی یہ گفتگو اچانک تھم گئی. میں آپ سے مانگ کے آ رہا ہوں، یہ تو پہلے دیکھیں. نہیں میں اس رشتے پہ خوشی نہیں ہوں. سر مجھے اس کے علاوہ نہیں تمہاری نظر جو ہے نا، کسی قسم کی پراپرٹی جائیداد یا کسی قسم کا لالچ ہے ہی نہیں. نہیں یہ رشتہ جو ہے نا یہ لالچ کی بنا پہ ہے. میں یہ رشتہ نہیں جو سر ہے لالچ کی بنا پہ نہیں. الحمدللہ میرے پاس اپنا ہی کافی کچھ ہے، تو بلکہ اس کا فیوچر بھی مزید سیکیور ہو جائے گا. یہ تمہارے پاس کیا ہے سوائے وہ باہر ہی، اور کیا ہے تمہارے پاس؟ نہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے لحاظ سے میں کافی اچھا آمد کر رہا ہوں. بڑا بھائی کہنے لگا تم آسٹریلیا میں ہو یا امریکہ میں ہو تو ڈرائیور، وہاں گاڑی ٹیکسی چلاتے ہو نا؟ ڈرائیور ہے وہ تو تم ڈرائیور ہی نا، وہ تو تم ڈرائیور ہی بس. لیکن پھر بھی الحمدللہ میں اپنا خود کر سکتا ہوں. سر تم نے مجھ سے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے فون پہ؟
آنے والا حیران و پریشان رہ گیا کہ اچانک ہی یہ کون سی گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ لوگوں کو انکار ہے تو مجھے منع کر دیں، میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد اچانک ہی یہ گفتگو بحث مباحثے میں تبدیل ہونے لگی۔ نہیں سر، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں، آپ ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں۔ صحیح ہے، جتا کیا رہے ہیں، کہنا کیا؟ نہیں، آپ ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں۔ نہیں، چلے اٹھے آپ ادھر سے، چلے آپ۔ سر بات سنیں سر، میں بھاگ کے بھی نہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ بھائی بات سنیں پلیز۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک موڑ وہ آ گیا کہ جب بہن بھائیوں کو یہ سمجھانے لگی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کے ساتھ، مگر یہ حالات مستقل گرما گرمی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کوئی زیادتی نہیں کی، محلے والے سارے باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو اب پتا چلا ہے، تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب میں برادری کو کیا جواب دوں گا؟ جو تم نے کیا ہے اسے بس پالو، چلو پکڑو۔ اپنی بچی خود سنبھالے، میرے سے نہیں سنبھالی جاتی۔ اس آنے والے شخص کی رسوائی کے بعد جب وہ چلا گیا تو بہن نے اس بچی کو اٹھا کر بڑے بھائی کی گود میں دے دیا کہ اب خود سنبھالو اس بچی کو، میرے اندر اتنی ہمت اور جسارت نہیں ہے کہ میں تمہاری اولاد سنبھال سکوں۔ مبنی ہے اس کا، وہ ہمارے مقابلے پہ آنا چاہتی ہے اور اسے لانا چاہتی ہے۔ ناظرین، ہونے والی تمام تر گفتگو، گزرنے والے تمام تر مراحل اس گھر کے لیے ایک سہانے روح بن کر رہ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نفرتیں پروان چڑھنا شروع ہو گئیں۔ قلب میں ایک خلفشار چل رہا تھا، خدا خیر کرے نہیں معلوم یہ خلفشار کس موڑ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس تمام تر گزر جانے والے معاملے کے بعد یہ لڑکی یہ سوچنے لگی کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی زندگی اس بچی کی پرورش میں گزار دوں، بوڑھی ہو جاؤں اور ان بھائیوں کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھائی میرا کچھ بہتر نہیں چاہتے، اب مجھے اپنی بہتری خود سوچنی ہوگی۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ضلع گجرانوالہ کے علاقے وزیر آباد میں ہونے والا ایک ایسا ہیبت ناک واقعہ کہ جس واقعے نے حیرانی و پریشانیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یعنی افسوس اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ جہاں ہوا، جس جگہ ہوا، جس گھر میں ہوا، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی یہ داستان۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ CM پنجاب کی محفوظ پنجاب پالیسی کے اندر بچوں کے حوالے سے سینسٹیوٹی سب سے زیادہ ہے۔ اچانک ہی بچی کا خیال آتے ہوئے معلوم کیا گیا کہ وہ معصوم کہاں ہے۔ پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔ پھپھو کہنے لگی کہ میں نے اسے اتنا بڑا کر دیا پال پوس کر، ایک دن کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں کیا، اور آپ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی کو بالکل فراموش کر دیا۔ اور ناظرین، یہاں سے اس بچی کی تلاش و جستجو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام تر گلی محلوں میں ڈھونڈ کر یہ دونوں بھائی واپس لوٹ آئے، لیکن اس معصوم بچی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ گھر سے نکلی ہوئی ہے، کدھر جا سکتی ہے؟ آس پاس سے پوچھا تم نے؟ شام آپ سے باہر نکلی ہے، پڑوسیوں سب سے پوچھ لیا؟ کیا کہتے ہیں؟ بچے دیکھی نہیں آتی، جا کدھر سکتی ہے؟ ہر جانب سے ناکام ہو کر مجبوراً پولیس کنٹرول 15 کو یہ اطلاع دی جانے لگی کہ ان کی بچی غائب ہے
اور ہر جگہ تلاش کر لینے کے باوجود کہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا سر ہم نے کیا مسئلہ ہوا؟ سر ہماری بچی نہیں مل رہی۔ کیا ہوا بچی کو؟ بچی پتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ باہر گئی ہے، آئی نہیں۔ کس وقت؟ 3 بجے نکلی ہے۔ تو کدھر گئی تھی بیٹی؟ پتا نہیں یہ اس کی پھوپھا کتنے بجے نکلی ہے۔ سر صبح وہ بس ایسی ہی چیز لینے نکلی ہے، واپس نہیں آئی۔ کس وقت؟ صبح تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا۔ تو اب اس کے ساتھ کون تھا؟ کس دکان سے وہ چیز لینے گئی؟ آنے والے قانون کے اہلکار چاروں اطراف مستقل اس بچی کی کھوج میں تھے کہ آخر وہ بچی کہاں چلی گئی۔ ایک بڑی اہم ترین بات خاص طور سے قانون کے اہلکاروں کے ذہن میں بار بار پیوست ہو رہی تھی کہ باپ اور چچا بیرون ملک سے یہاں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے انہیں رینسم کی خاطر، تاوان کی خاطر اس بچی کو اٹھا لیا ہو۔ تفتیشی دائرے ہر جانب کار فرما تھے۔ یہ میرا بھائی ہے اور یہ سسٹر ہے، بس اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا؟ نہیں، ہم بھی باہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی میری یہ دوسری بیگم میں سے ہے یہ بچی۔ پہلی کو طلاق، ہاں جی، پہلی کو طلاق ہو گئی تھی اور دوسری بیگم میں سے ہے بچی۔ تو دوسری بیگم میں سے بچی ہے؟ ہاں جی۔ تو آپ نے 2 شادیاں کی ہیں؟ جی جی۔ تو پہلی بیوی کو کیا ہوا تھا؟ وہ بس کوئی گھریلو وجوہات پہ ہوتا، والد والدہ وہ نہیں ادھر ہوتے۔ تو یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ میری سسٹر ہے، میں نے اس کے حوالے کی ہوئی ہے۔ یہ پالتی ہے، اسے ماما کہتی ہے۔ ہاں جی۔ تو زیادہ اٹیچ اس کے ساتھ۔ آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ عشا۔ سب فیملی کے نام لکھو۔ آپ نے پوری فیملی کی ڈیٹیل دیں، کون کون گھر ہوتا ہے؟ عشا۔ کیا میرے بڑے بھائی ہیں ثاقب؟ ان کا کیا نام ہے؟ ثاقب۔ تو دوسرے اسی دوران فوری طور پر قانونی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے بچی کے والد کو پولیس اسٹیشن بھیجا جانے لگا تاکہ وہ جا کر اپنی FIR درج کرائیں اور یہاں قانون کا کام جاری و ساری رہے۔ FIR میں کیسا ہے کہ آپ نے FIR کاٹنی ہے اور بچی مل جانی ہے؟ FIR ضروری ہے، آپ کا زندگی میں یہ فرسٹ ٹائم ہے، ہمیں پتا ہے، ہم ڈیلی یہ معاملہ ڈیل کرتے ہیں۔ FIR بہت سر کوشش کریں میری بچی کو ڈھونڈے۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم پوری ابھی بھی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ہم اس پہ اوپر پراپر ورک کر رہے ہیں، لیکن یہ FIR دینی بھی ضروری ہے۔ آپ میری بات کا مجھ پہ یقین رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ وہ بول رہے ہیں نا، تو آپ ان کے ساتھ جائیں، FIR کروائیں، کیا پتا ہماری بچی مل جائے، مجھے میری بیٹی لا دیں پلیز۔ چلے ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اب یہ بھی کوشش کر دیکھتے ہیں۔ آئے اس تمام تر کارروائی کے بعد قانون کے اہلکار اس مقام، اس جگہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ جہاں سے بچی غائب ہوئی ہے۔ ہر جانب اس بچی کی تلاش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اس گمشدہ بچی کا مستقل تلاش کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ اس علاقے کے کونے کونے میں چاہتے تھے کہ چھان بین کی جائے تاکہ اچانک ہی منظر سے غائب ہو جانے والی بچی کی بابت کچھ یہ علم ہو سکے کہ وہ کہاں چلی گئی، کون اسے لے گیا۔ یہ میں لے کے آؤں کمپیوٹر ہے، سائن ہے ہمارے، ان کی بچی گم ہو گئی ہے۔ اب آپ بات کریں۔ جی میرا نام احتشام ہے، معاملہ میری 3 سال کی بچی ہے عشا، وہ گم ہو گئی ہے۔ اسی تگ و دو کے درمیان جب علاقہ SHO اس گھر کے عقب میں پہنچا، او میرے خدا، ایک حیران کن مرحلہ اس SHO کے سامنے تھا۔ ناظرین، یہ وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ ہم اس لمحے بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو یہ داستان جہاں رکی ہے وہیں سے ایک بار پھر شروع ہوگی۔ Criminals Most Wanted۔ Criminals Most Wanted۔ ناظرین، Criminals Most Wanted کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔
हमने जहां इस एपिसोड को छोड़ा था वहीं से एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए CMW। यानी जिस बच्ची को ये जगह जगह तलाश कर रहे थे वो बच्ची घर के अक़ब में ही मौजूद मिली। इस बच्ची को चेक किया जाने लगा तो मालूम हुआ कि वो बच्ची इस दुनिया से बिछड़ चुकी है। किसी जालिम वहशी दरिंदे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इशू ये है कि ये जो ऊपर इतनी ऊपर 3 स्टोरी है, ये उधर से तो ये डेड बॉडी आई नहीं, उधर से आ भी नहीं सकती। हाँ, वो इसकी ये हालत नहीं होनी थी। ये जो दरवाजा है ना, दरवाजा है इधर से फेंकी गई है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसे तावान के लिए अगवा किया गया तो मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? यानी इसे इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है कि जो इसकी मौत से कोई फायदा उठाना चाहता है? बाकायदा तौर पर इस घर का मौका मुआयना शुरू हो गया। अब तहकीक और तफ्तीश ये जारी थी कि ये बच्ची घर के उस मंजर तक कैसे पहुंची, कौन है जिसने इस बच्ची को वहां तक पहुंचा दिया। इसी सिलसिले की यह तफ्तीश जारी थी। मिलने वाली इस लाश को बहुत खामोशी के साथ रखने के बाद हर जानिब की तहकीक शुरू हो गई कि ये लाश यहां पहुंची कैसे है। जैसे ही ये बात मंजर पर उभरी, हर एक इसी जानिब दौड़ने लगा। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इस लाश को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाने लगा। वो डेड बॉडी मिल गई है, बड़ा जुल्म हुआ है, ये किसी ने मार के इधर ही फेंक दी है। मैं आ रहा हूँ, छोड़ दे। लेकिन ये स्टोरी उनके घर के अंदर ही है। क्या हुआ की हुआ ये डेड बॉडी मिल गई है। और नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि इसी दौरान इस मकतूल बच्ची का वालिद भी FIR कटवाकर अपने घर लौटा ही था कि यह मंजरनामा उसके सामने आ गया। इस घर के तीनों अफराद, सगी बहन और दोनों भाई, ये पूरा मंजर देख रहे थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है। कानून के एहलकार इस तमाम मंजर को देखकर बे इंतहा तैश में आ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मकतूला बच्ची के वालिद को एक जगह रोककर इलाका SHO लेडी कांस्टेबल के साथ घर के अंदरूनी मंजर में दाखिल हो गया। तो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। नहीं, वो उसके पास ही होता, मैं तो बाहर था, मुझे तो पता ही नहीं। तुझे छोड़ना नहीं है, सही बात सर मैं सही बता रहा हूँ। बार बार इलाका SHO एक बात सोच रहा था कि अगर इस बच्ची का कातिल कोई घर से बाहर है तो वो इस लाश को यहां तक लाने का खतरा क्यों मोल लेगा। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये कड़ियां इसी घर के अतराफ गर्दिश करने लगी। कुछ देर पेशतर इसी इलाके में होने वाली चिमिगोइयां इलाका SHO के जहन में बार बार आ रही थीं कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस बच्ची की जो फुप्पो है वो शादी करना चाहती है और इस बच्ची का वालिद यानी फुप्पो का सगा भाई उसे शादी से रोक रहा है ताकि इस बच्ची की परवरिश हो सके। और यही बातें इसके जहन में बार बार गडमड होने लगीं। जो इसका पोस्टमार्टम करवाओ, ओके सर, जल्दी ले जाए। मुझे ये भी पता चला तुम्हारे इंटेरोगेशन कि आपकी बहन का रिश्ता आया। वो लड़का जो रूने मुल्क होता है, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं। रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं आपने किया कि अभी जो बच्ची है वो छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी 3-4 साल बाद करेंगे। लेकिन वो लड़का ही मुझे पसंद नहीं था। लड़के का इशू नहीं है, ये जो इशू है ना वो शादी का। क्यों आप अपनी बहन की शादी नहीं कर रहे? वो मेरी बच्ची अभी छोटी थी, बड़ी तो होगी आपके घर में कोई मामला चल रहा है ऐसा? नहीं, बहन के साथ तो मेरा कोई मामला नहीं चल रहा है। मामला ये कत्ल आपने किया, आपकी फैमिली के अंदर कत्ल है। मैंने क्यों अपनी बच्ची का आप कत्ल छुपा रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, मोहल्ले पूरे में खौफ और फैलाया आपने। जब हम FIR के लिए आपको लेके गए हैं जी करवाने के लिए, तो जब FIR करवा के हम वापस आए हैं तो इसी दौरान आपको मौका मिला है, आपने कमरे से उस गली में फेंक दिया। मैंने नहीं फेंका, मैं तो आपके साथ। ये जो गली है ये मैंने सारा चेक किया, ये बंद है। इधर रात को लाइट भी बंद होती है और कोई लोगों का आना जाना नहीं है। ये आपके इस्तेमाल में सिर्फ, और आपकी बहन का कमरा है इधर, वो इस्तेमाल करती है। वो किधर गई है?
وہ ابھی اس کو ڈھونڈتے ہیں. بہرحال لب لباب یہ ہوا کہ قانون کے اہلکار اس پوری سراسیمگی میں ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں کسی بھی طور پر اس گھر کی سگی پھوپھو اور مقتولہ کے والد کو پوچھ گچھ ضرور کرنی ہے، اور اسی ناطے یہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے جانے کی کوششیں کر رہے تھے. آپ کو پتا چل گیا نا وہ ڈیڈ باڈی بچی کی مل گئی ہے. کھڑی ہو یہ ڈرامہ بند کرے آپ جو کر رہی ہیں. وہ بچی کو کیسے مرڈر کیا ہے؟ آپ کو کیسے نہیں پتا؟ میں نے آپ کا فون دیکھا ہے، اس میں واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچی جو ہے اس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی، تو اس کی وائس ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں میں نے آپ کے موبائل میں دیکھا ہے. وہ کون ہے آسٹریلیا میں جو رہتا ہے؟ یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ وہ سچ سچ بولو، آپ کو ساری سٹوری کھل گئی ہے. وائس ریکارڈنگ موجود ہے آپ کے موبائل میں، وہ آپ جو اس کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آسٹریلیا میں آپ کا وہ فرینڈ ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کلیم اللہ. تو کیا تعلق ہے اس سے آپ کا؟ سر کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں، جلدی کرو. ہم دونوں بات کرتے ہیں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو بچی کو آپ نے مرڈر کیا؟ نہیں سر. تو کس نے کیا پھر؟ آپ اس کو کہہ رہی ہو کہ میں اس کو مرڈر کروں گی، اس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی. آپ کی وائس ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہی ہو. پکڑو اس کو، تھانے میں لے چلیں. چلو. کیوں نہیں جائیں گے؟ چلے آپ. ڈرامہ لگایا ہوا ہے پورے علاقے میں، خوف و رعب لایا ہوا ہے. چلے لے چلے. بتائیں جی کیا سوچا ہے پھر؟ اسٹوری تو ساری کھل گئی ہے، ساری چیزیں پتہ چل گیا ہمیں. اب آپ اسی لیے آپ کا بھلا کہ اپنے منہ سے خود ہی بتائیں. آپ بولیں. وہ گلی میں جو سات دروازہ اس میں تو آپ رہتی ہیں، وہ آپ کے زیر استعمال ہے. جو گلی میں جوتے کے نشان ہیں وہ آپ کے پاؤں میں ہے. تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی جب آپ نے پھینکی ہے تو اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھینکی گئی ہے. ناظرین، فوری طور پر یہاں ہونے والی انٹروگیشن بہت حیران کن ہی نہیں، ناقابل یقین، ناقابل فراموش ہے. بول نہیں رہی، گھر میں نہیں ہے، آپ نے قتل کیا ہے. جو ساری شاہدیں ہیں نا، جو سارے شواہد ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں. وہ آپ کی بھابھی کے خلاف بھی کوئی ایسی شہادت نہیں. وہ تیسری منزل پہ رہتی ہے، ادھر سے یہ ڈیڈ باڈی پھینکی نہیں جا سکتی. اگر وہ پھینکتا تو وہ اس کی ایسی کنڈیشن نہ ہوتی. ڈیڈ باڈی وہ اسی دروازے سے پھینکی گئی ہے جو گلی میں ہے، اور وہ کمرہ آپ کے استعمال میں ہے. اس کمرے میں آپ ہی رہتی ہیں نا. یہ بچی تمہیں کیا بولتی تھی؟ امی. آپ کو ترس ہی نہیں آیا اس کو؟ وہ امی امی آپ کو کہتی رہی ہے، اس کے باوجود نے آپ اتنا ظلم کیا اس کے ساتھ. تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں کہ آپ خود ہی بتا دیں ساری سٹوری. اب ناظرین، آخر کار قانون کے اہلکار تحقیق و تفتیش کرتے کرتے اس موڑ تک بھی آپ پہنچے کہ جہاں اس سے معلوم کیا جانے لگا. کیا اب میں دکھاؤں آپ کو وہ سارے پروف ثبوت کیمرے کے بھی اور وہ آپ کے موبائل سے بھی، جو آپ کے وائس نوٹ بھی ملے ہیں ادھر سے؟ سر میرے سے غلطی ہوگی. کیا ہوا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ سر میں جس لڑکے سے بات کرتی تھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے رشتہ بھی بھیجا. اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ رشتے آئے ہیں، لیکن اس بچی کی وجہ سے میرے رشتہ نہیں تھا ہو رہا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے سے زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے اس کی پرورش کے لیے جو ہے وہ رشتہ نہیں تھا بھائی کا رہا میرا، تو اس وجہ سے بس. تو وہ آپ اس کو نہ بھی مارتی تو رشتہ تو پھر بھی ہو سکتا تھا. رشتے میں کیا رکاوٹ تھی؟ ساری رکاوٹ ہی سر یہ تھی، میرے بھائی اس کی وجہ سے نہیں تھے ہونے دے رہے. وہ کہہ رہے تھے جب تک یہ بڑی نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا. تو پھر آپ نے اس لیے اس کو مار دیا کہ میں اس کو ماروں گی تو میری شادی ہوگی؟ جی سر. یہ پوری سٹوری سنائیں آپ نے، کیسے کیا، یہ پورا واقعہ سنائیں. جب صبح بھائی لوگ بیٹھ گئے تھے تو میں نے اس کو جو ہے وہ مجھے اس پہ غصہ تھا. ناظرین، ایک دل ہلا دینے والی داستان، ناقابل یقین، ناقابل فہم، اور پھر اپنے ہی سگے رشتوں کے درمیان. خدایا، یہ کیسا اندھیر مچا ہے. تو میں نے اس کو گلا دبا کے تو اس کو مارا. پھر اس کو میں نے اس کی لاش کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا تھا. پھر جب جی سمجھ میں نہیں آئی ایک بات کہ یعنی طے شدہ شادی کے درمیان رکاوٹ کے طور پر اس بچی کو جب دیکھا جانے لگا تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر جب بھائی لوگوں نے رپورٹ لکھوایا تو پھر جب وہ رپورٹ لکھوانے آپ کے ساتھ ادھر آیا تب میں نے اس کو باہر پھینکا اور اس کے سر پہ
پتھر مارا ہے تاکہ وہ لگے کہ جیسے اوپر سے گری ہے تیسری منزل سے. تو شاید اس رکاوٹ کو راہ سے ہٹانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو الزام آپ کی بات پہ لگ جائے. جی. ابھی آپ جیل جائیں گی, نہ شادی ہوگی, بلکہ کسی سے بھی آپ کی شادی نہیں ہوگی. جی سر. جانور بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے, تو آپ تو انسان ہیں, اور آپ نے اتنا ظلم کیا, پھر آپ نے ایسا ڈرامہ رچایا ہے پورے محلے میں کہ میں پتہ ہی نہیں ہے ادھر, ایسے آپ وہ سوچتی رہی ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر. ناظرین, وہ خون کے رشتے آخر کہاں گئے؟ وہ محبتیں اور چاہتیں کیوں تباہیوں بربادیوں کا کفن اوڑھ چکی؟ آخر اس معاشرے کو ہوا کیا ہے؟ کون سی افریت اس معاشرے کو کھائے جا رہی ہے؟ یا رگوں میں دوڑنے والا خون اتنا سفید ہو گیا کہ اس میں سے اپنے ہی خون کی مہک بالکل ختم ہو کے رہ گئی؟ پروردگار رحم فرما اولاد آدم پر. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم جیسی سنگ دل اوروں سے بات کرنے کی. لے جائیں آپ اس کو. یہ واقعہ لرزہ خیز دردناک ہو جاتا ہے کہ معصوم بچی کے حوالے سے اتنی سفاکیت کا مظاہرہ کیا گیا. گرد و نواح میں تلاش شروع ہو جاتی ہے. پولیس کی ٹیمز ایسے ممکنہ مجرموں ملزموں کی تلاش شروع کر دیتی ہیں, اور بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے جب حقائق سامنے آتے ہیں اور اصل ملزم تک پہنچا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مارنے والا کوئی اور نہیں, اس معصوم بچی کی پھپھو عروج ہے, جو اس بنیاد پر بچی کو قتل کر دیتی ہے کہ اس کی ذمہ داریوں سے فراغت مل جائے, اور اس فراغت حاصل کرنے کا طریقہ قتل کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس کی اپنی شادی ہو سکے گی. یہ رشتوں کے تقدس کے حوالے سے ایک اندوناک واقعہ تھا. پولیس کے پروفیشنلزم اور پروفیشنل انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک چیلنجنگ واقعہ تھا. آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم اینڈ آئی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف ڈسٹرکٹ پولیس گوجرانوالا, جنہوں نے کم وقت میں ایک سنسنی خیز قتل, معصوم بچی کے قتل کو آشکار کیا اور اس کی قاتلہ کو پکڑا. یہ پورا تم نے یہ پورا کور اپ کر لیا ہے. اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے, اس کی سمری تم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ کو آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ آج کا معاشرہ کس دہلیز پر جا پہنچا ہے, جب اپنے ہی رشتے, اور وہ بھی اتنے قریبی رشتے, مانگ پڑنے لگے تو ایسے میں انسان آخر کیا کرے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے اب تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی غیراز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا. Criminals Most Wanted.